हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिस खुदा के कब्जे में सारे जहान की बादशाहत है वो बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से काम में सबसे अच्छा कौन है, और वो गालिब और बड़ा बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान तले ऊपर बना डाले। भला तुझे खुदा की आफरीनिश में कोई कसर नजर आती है तो फिर आंख उठाकर देख। भला तुझे कोई शिगाफ नजर आता है फिर दोबारा आंख उठाकर देख, तो हर बार तेरी नजर नाकाम और थक कर तेरी तरफ पलट आएगी। और हमने नीचे वाले पहले आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी है और हमने उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने परवरदिगार के मुनकिर हैं उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब ये लोग उसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी चीख सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, बल्कि गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उसमें उनका कोई गिरोह डाला जाएगा तो उनसे दारोगे जहन्नम पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? वो कहेंगे, हाँ हमारे पास डराने वाला तो जरूर आया था मगर हमने उसको झुटला दिया और कहा खुदा ने तो कुछ नाजिल नहीं किया, तुम तो बड़ी गहरी गुमराही में पड़े हो। और ये भी कहेंगे कि अगर उनकी बात सुनते या समझते तब तो आज दोज़खियों में न होते। गरज वो अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे। तो दोज़खियों को खुदा की रहमत से दूरी है। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे भाले डरते हैं उनके लिए मगफिरत और बड़ा भारी अज्र है। और अगर तुम लोग अपनी बात छुपा कर कहो या खुल्लम खुल्ला, वो तो दिल के भेदों तक से खूब वाकिफ है। भला जिसने पैदा किया वो बेखबर है, और वो तो बड़ा बारीक बीन वाकिफकार है। वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए नर्म व हमवार कर दिया, तो उसके अतराफ जवानिब में चलो फिरो और उसकी दी हुई रोजी खाओ और फिर उसी की तरफ कब्र से उठ कर जाना है। क्या तुम उस शख्स से जो आसमानों में हुकूमत करता है इस बात से बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे फिर वो एक बारगी उलट पलट करने लगे? या तुम इस बात से बेखौफ हो कि जो आसमान में सल्तनत करता है कि तुम पर पत्थर भरी आंधी चलाए तो तुम्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा कि मेरा डरना कैसा है। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था, तो देखो कि मेरी नाखुशी कैसी थी। क्या उन लोगों ने अपने सरों पर चिड़ियों को उड़ते नहीं देखा जो परों को फैलाए रहती हैं और समेट लेती हैं कि खुदा के सिवा उन्हें कोई नहीं रोके रह सकता? बेशक वो हर चीज देख रहा है। भला खुदा के सिवा ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो धोखे ही धोखे में हैं। भला खुदा अगर अपनी दी हुई रोजी रोक ले तो कौन ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे? मगर ये कुफार तो सरकशी और नफरत के भंवर में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स औंधा अपने मुंह के बल चले वो ज्यादा हिदायत याफ्ता होगा या वो शख्स जो सीधा बराबर राह रास्त पर चल रहा हो? ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि खुदा तो वही है जिसने तुमको नित नया पैदा किया और तुम्हारे वास्ते कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम तो बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कह दो कि वही तो है जिसने तुमको जमीन में फैला दिया और उसी के सामने जमा किए जाओगे। और कुफार कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये वादा कब पूरा होगा? ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि इसका इल्म तो बस खुदा ही को है और मैं तो सिर्फ साफ साफ अजाब से डराने वाला हूँ। तो जब ये लोग उसे करीब देख लेंगे तो खौफ के मारे काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, ये वही है जिसके तुम खास्तगार थे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो भला देखो तो कि अगर खुदा मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन पनाह देगा? तुम कह दो कि वही खुदा बड़ा रहम करने वाला है जिस पर हम ईमान लाए हैं और हमने तो उसी पर भरोसा कर लिया है। तो अनकरीब ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सारी ही गुमराही में पड़ा है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि भला देखो तो कि अगर तुम्हारा पानी जमीन के अंदर चला जाए तो कौन ऐसा है जो तुम्हारे लिए पानी का चश्मा बहा लाए? खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून कलम की और उस चीज की जो लिखते हैं उसकी कसम है कि तुम अपने परवरदिगार के फजलो करम से दीवाने नहीं हो और तुम्हारे वास्ते यकीनन वो अज्र है जो कभी खत्म ही ना होगा। और बेशक तुम्हारे अखलाक बड़े आला दर्जे के हैं। तो अनकरीब ही तुम भी
دیکھو گے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں دیوانہ کون ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں، اور تم کہیں ایسے کے کہنے میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھاتا، ذلیل اوقات عیب، جو اعلیٰ درجے کا چغل خور، مال کا بہت بخیل، حد سے بڑھنے والا گنہگار، تند مزاج، اور اس کے علاوہ بد ذات، خود حرام زادہ بھی ہے، چونکہ مال اور بہت سے بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بول اٹھتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کا امتحان لیا تھا، اسی طرح ان کا امتحان لیا۔ جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہم اس کا میوہ ضرور توڑ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، تو یہ لوگ پڑے سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات ایک بلا چکر لگا گئی، تو وہ سارا باغ جل کر ایسا ہو گیا جیسے بہت کالی رات۔ پھر یہ لوگ نور کے تڑکے لگے باہم غل مچاتے کہ اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو اپنے باغ میں سویرے سے چلے چلو۔ غرض وہ لوگ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، تو وہ لوگ روک تھام کے اہتمام کے ساتھ پھل توڑنے کی ٹھانے ہوئے سویرے ہی جا پہنچے۔ پھر جب اسے جلا ہوا سیاہ دیکھا تو کہنے لگے ہم لوگ بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں۔ پھر سوچ کر بولے بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں۔ جو ان میں منصف مزاج تھا کہنے لگا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر لگے ایک دوسرے کے منہ در منہ ملامت کرنے۔ آخر سب نے اقرار کیا کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی خود سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت فرمائے گا۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھو یوں عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہوں بے شک پرہیزگار لوگ اپنے پروردگار کے ہاں عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے، تو کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی ایمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے تم کو وہاں ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم حکم دو گے وہی تمہارے لیے ضرور حاضر ہوگا؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے، یا اس باب میں ان کے اور بھی لوگ شریک ہیں؟ تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لائیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے اور کافر لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، رسوائی ان پر چھائی ہوگی، اور دنیا میں یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جاتے اور ہٹے کٹے تندرست تھے۔ تو مجھے اس کلام کے جھٹلانے والے سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح پکڑ لیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے تبلیغ رسالت کا کچھ صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ یہ لوگ لکھ لیا کرتے ہیں؟ تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کرو، اور مچھلی کا نوالا ہونے والے یونس علیہ السلام کے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جب وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اپنے پروردگار کو پکارا، اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا برا حال ہوتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں سے بنا دیا، اور کفار جب قرآن کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں گھور گھور کر راہ راست سے ضرور پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سیڑھی ہے، اور یہ قرآن تو سارے جہان کی نصیحت ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ مچ ہونے والی قیامت وہ سچ مچ ہونے والی کیا چیز ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو قوم عاد و سمود نے جھٹلایا، غرض قوم سمود تو چنگھاڑ سے ہلاک کر دیے گئے، رہے قوم عاد تو وہ بہت شدید تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ خدا نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلایا، تو لوگوں کو اس طرح ڈھائے مرے پڑے دیکھتا کہ گویا وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں، تو کیا ان میں سے کسی کو بھی بچا کچا دیکھتا ہے؟ اور فرعون جو لوگ اس سے پہلے تھے، اور وہ لوگ قوم لوط جو الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، تو خدا نے بھی ان کی بڑی سختی سے لے دے کر ڈالی۔ جب پانی چڑھنے لگا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں۔
اور اسے یاد رکھنے والے کان سن کر یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک بارگی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس روز قیامت آ ہی جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بہت پھسپھسا ہوگا اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب کے سب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جس کو اس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں سے کہے گا لیجئے میرا نام عمل پڑھیے، تو میں تو جانتا تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ پھر وہ دل پسند عیش میں ہوگا، بڑے عالی شان باغ میں جن کے پھل بہت جھکے ہوئے قریب ہوں گے۔ جو کارگزاریاں تم گزشتہ ایام میں کر کے آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو، اور جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام عمل نہ دیا جاتا اور مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت نے ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، افسوس میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ پھر حکم ہوگا اسے گرفتار کر کے طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی ناپ 70 گز کی ہے اس سے خوب جکڑ دو، کیونکہ یہ نہ تو بزرگ خدا ہی پر ایمان لاتا تھا اور نہ محتاج کے کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا۔ تو آج نہ اس کا یہاں کوئی غمخوار ہے اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کچھ کھانا ہے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تم کو دکھائی دیتی ہے اور جو تمہیں نہیں سجھائی دیتی، کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں۔ تم لوگ تو بہت کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کی خیالی بات ہے، تم لوگ تو بہت کم غور کرتے ہو۔ سارے جہان کے پروردگار کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی گردن اڑا دیتے، تو تم میں سے کوئی اس سے مجھے روک نہ سکتا۔ یہ تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کے جھٹلانے والے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ کافروں کی حسرت کا باعث ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ یقیناً برحق ہے۔ تو تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو درجے والے خدا کی طرف سے ہونے والا تھا، جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں، اور یہ ایک دن میں اتنی مسافت طے کرتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ تو تم اچھی طرح ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو۔ وہ قیامت ان کی نگاہ میں بہت دور ہے اور ہماری نظر میں نزدیک ہے، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کا سا ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کا سا، باوجود کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ گنہگار تو آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے اس کے بیٹوں اور اس کی بیوی اور اس کے بھائی اور اس کے کنبے کو، جس میں وہ رہتا ہے اور جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں، سب کو لے لیں اور اس کو چھٹکارا دے دیں، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا۔ جہنم کی وہ بھڑکتی آگ ہے کہ کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہوگی جنہوں نے دین سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا، اور جب اسے ذرا فراخی حاصل ہوئی تو بخیل بن بیٹھا۔ مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں، اور جن کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے لیے ایک مقرر حصہ ہے، اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کے سوا سے حفاظت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی ہرگز ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں تو یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، یہی لوگ بہشت کے باغوں میں عزت سے رہیں گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس گروہ گروہ داہنے سے بائیں سے دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص اسی کا متمنی ہے کہ چین کے باغ بہشت میں داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو جس گندی چیز سے پیدا کیا یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو میں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم ضرور اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ
کہ ان کے بدلے ان سے بہتر لوگ لا بسائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں تو تم ان کو چھوڑ دو کہ باطل میں پڑے کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو، اسی دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا وہ کسی جھنڈے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا، قبل اس کے کہ ان کی قوم پر دردناک عذاب آئے، ان کو اس سے ڈراؤ۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں تو تمہیں صاف صاف ڈراتا اور سمجھاتا ہوں کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں موت کے مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پیچھے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر تم سچے ہوتے، جب لوگوں نے نہ مانا تو عرض کی، پروردگارا، میں اپنی قوم کو ایمان کی طرف برابر بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ گریز ہی کرتے رہے، اور میں نے جب ان کو بلایا کہ یہ توبہ کریں اور تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور مجھ سے چھپنے کو کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور بہت شدت سے اکڑ بیٹھے۔ پھر میں نے ان کو بالاعلان بلایا، پھر ان کو ظاہر بظاہر سمجھایا اور ان کی پوشیدہ بھی فہمائش کی کہ میں نے ان سے کہا، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کی عظمت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ اسی نے تم کو طرح طرح کا پیدا کیا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے 7 آسمان اوپر تلے کیوں کر بنائے، اور اسی نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر تم کو اسی میں دوبارہ لے جائے گا اور قیامت میں اسی سے نکال کھڑا کرے گا، اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر چلو پھرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ اس شخص نے تابع دار بن کے جس نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا فائدہ نہ پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی بڑی مکاریاں کی اور الٹے کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ دو کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث و یعوق و نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہتیروں کو گمراہ کر چھوڑا، اور تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کی بدولت پہلے تو ڈبائے گئے، پھر جہنم میں جھونکے گئے، تو ان لوگوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا، ان کافروں میں سے روئے زمین پر کسی کو بسا ہوا نہ رہنے دے، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ پھر تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد بھی بس گنہگار اور کئی کافر ہی ہوگی۔ پروردگارا، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایماندار مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے، اور ان ظالموں کی بس تباہی کو اور زیادہ کر۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو جی لگا کر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب تو ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا بیٹی، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں حد سے زیادہ لغو باتیں بکا کرتے تھے، اور یہ کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آدمی اور جن خدا کی نسبت جھوٹی بات نہیں بول سکتے، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے، تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور یہ کہ جیسا تمہارا خیال ہے ویسا ہی ان کا بھی اعتقاد تھا کہ خدا کسی کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اس کو بھی بہت قوی نگہبانوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے، ہم لوگوں کے بھی تو کئی طرح کے فرقے ہیں،
اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں رہ کر خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی تو ان پر ایمان لائے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم سے کچھ لوگ تو فرما بردار ہیں اور کچھ لوگ نافرمان، تو جو لوگ فرما بردار ہیں وہ تو سیدھے راستے پر چلے اور رہے، نافرمان تو وہ جہنم کے کندھے بنے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو الغاروں پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں جھونک دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ کہ جب اس کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گرے پڑتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ بھلائی کا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے خدا کے عذاب سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے احکام کے پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اور جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ اور ابدالآباد تک رہے گا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا شمار کم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے، اور یوں تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب پر حاوی ہے، اور اس نے تو ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے چادر لپیٹنے والے رسول، رات کو نماز کے واسطے کھڑے رہو مگر پوری رات نہیں، تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری حکم نازل کریں گے، اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا خوب نفس کا پامال کن اور بہت ٹھکانے سے ذکر کا وقت ہے۔ دن کو تو تمہارے اور بہت بڑے بڑے اشغال ہیں، تو تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو کارساز بناؤ، اور جو کچھ لوگ بکا کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے بعنوان شائستہ الگ تھلگ رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی اور دکھ دینے والا عذاب بھی، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے سے بھربھرے ہو جائیں گے۔ اے مکے والوں، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تمہارے معاملے میں گواہی دے، جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے بھی اس کی سزا میں اس کو بہت سخت پکڑا۔ تو اگر تم بھی نہ مانو گے تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ اختیار کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم اور تمہارے چند ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے، تو اس نے تم پر مہربانی کی تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض بیمار ہو جائیں گے اور بعض خدا کے فضل کی تلاش میں روئے زمین پر سفر اختیار کریں گے، اور کچھ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، تو جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو،
اور خدا کو قرض حسنہ دو، اور جو نیک عمل اپنے واسطے خدا کے سامنے پیش کرو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے کپڑا اوڑھنے والے رسول، اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ رہو، اور اسی طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر سخت دن ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے بہت سا مال دیا، اور نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے، اور اسے ہر طرح کے سامان میں وسعت دی۔ پھر اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور بڑھاؤں، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ یہ تو میری آیتوں کا دشمن تھا، تو میں ان قریب اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اس نے فکر کی اور تجویز کی تو یہ کمبخت مار ڈالا جائے۔ اس نے کیوں کر تجویز کی، پھر غور کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنا لیا، پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ بیٹھا، پھر کہنے لگا یہ تو بس جادو ہے جو اگلوں سے چلا آتا ہے، یہ تو بس آدمی کا کلام ہے، خدا کا نہیں۔ میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑ دے گی، اور بدن کو جلا کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 فرشتے معین ہیں، اور ہم نے جہنم کا نگہبان تو بس فرشتوں کو بنایا ہے، اور ان کا یہ شمار بھی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا، تاکہ اہل کتاب فوراً یقین کر لیں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومنین کسی طرح شک نہ کریں۔ اور جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہہ بیٹھیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا کیا مطلب ہے؟ یوں خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو آدمیوں کے لیے بس نصیحت ہے۔ سن رکھو ہمیں چاند کی قسم، اور رات کی جب جانے لگے، اور صبح کی جب روشن ہو جائے، کہ وہ جہنم بھی ایک بہت بڑی آفت ہے اور لوگوں کی ڈرانے والی ہے، سب کے لیے نہیں، بلکہ تم میں سے جو شخص نیکی کی طرف آگے بڑھنا اور برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ مگر داہنے ہاتھ میں نام عمل لینے والے بہشت کے باغوں میں گنہگار سے باہم پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ لائی؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ ہم بھی برے کام میں گھس پڑتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، اور یوں ہی رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اس وقت انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا وہ وحشی گدھے ہیں کہ شیر سے دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اس کا متمنی ہے کہ اسے کھلی ہوئی آسمانی کتابیں عطا کی جائیں۔ یہ تو ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ تو آخرت ہی سے نہیں ڈرتے۔ ہاں بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور خدا کی مشیت بغیر تو یہ لوگ یاد رکھنے والے نہیں۔ وہی بندوں کے ڈرانے کے قابل اور بخشش کا مالک ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، اور برائی سے ملامت کرنے والے جی کی قسم کھاتا ہوں کہ تم سب دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کی پور پور درست کریں۔ مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جب آنکھیں چکا چوند میں آ جائیں گی، اور چاند میں گہن لگ جائے گا، اور سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے، تو انسان کہے گا آج کہاں بھاگ کر جاؤں؟ یقین جانو کہیں پناہ نہیں، اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس دن آدمی کو جو کچھ اس نے آگے پیچھے کیا ہے بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان تو اپنے اوپر آپ گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی عذر معذرت پڑا کرتا رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے جلدی یاد کرنے کے واسطے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کا جمع کر دینا اور پڑھوا دینا کہ یقینی ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اس کو جبرائیل علیہ السلام کی زبانی پڑھیں تو تم بھی پورا سننے کے بعد اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے مشکلات کا سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ مگر لوگوں، حق تو یہ ہے
کہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تو تر و تازہ بشاش ہوں گے اور اپنے پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہیں کہ ان پر وہ مصیبت پڑنے والی ہے کہ کمر توڑ دے گی۔ سن لو، جب جان بدن سے کھچ کر ہنسلی تک آ پہنچے گی تو کہا جائے گا کہ اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور مرنے والے نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، اور موت کی تکلیف سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلنا ہے، تو اس نے غفلت میں نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، مگر جھٹلایا اور ایمان سے منہ موڑا، پھر اپنے گھر کی طرف اتراتا ہوا چلا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر تف ہے تجھ پر، پھر تف ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ابتداءً منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے، پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اسے بنایا، پھر اسے درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے؟ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا اور اس کو راستہ بھی دکھا دیا۔ اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص بندے پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی ڈرتے ہیں، اور اس کی محبت میں محتاج اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ہم کو تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جس میں منہ بن جائیں گے اور چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوں گی، تو خدا انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور خوشدلی عطا فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے بہشت کے باغ اور ریشم کی پوشاک عطا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی، اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور میووں کے گچھے ان کے بہت قریب، ہر طرح ان کے اختیار میں، اور ان کے سامنے چاندی کے ساغر اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی کانچ کے نہیں چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے اوپر سبز کریب اور اطلس کی پوشاک ہوگی، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ یقینی تمہارے لیے ہوگا تمہاری کارگزاریوں کے صلے میں، اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا، تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے گنہگار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرنا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ یقینی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پسے پشت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کے ایسے لوگ لے آئیں۔ بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ لے، اور جب تک خدا کو منظور نہ ہو تم لوگ کچھ بھی چاہ نہیں سکتے۔ بے شک خدا بڑا واقف کار دانا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، ظالموں کے واسطے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہواؤں کی قسم جو پہلے دھیمی چلتی ہیں پھر زور پکڑ کے آندھی ہو جاتی ہیں، اور بادلوں کو ابھار کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو اور ڈرایا جائے کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، پھر جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی
اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ روئی کی طرح اڑے اڑے پھریں گے اور جب پیغمبر لوگ ایک معین وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر بھلا ان باتوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ان کے پیچھے پیچھے پچھلوں کو بھی چلتا کریں گے۔ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی منی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک معین وقت تک ایک محفوظ مقام رحم میں رکھا، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، تو ہم کیا اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا اور اس میں اونچے اونچے اٹل پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، دھوئیں کے سائے کی طرف چلو، جس کے 3 حصے ہیں، جس میں نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپک سے بچائے گا۔ اس سے اتنے بڑے بڑے انگارے برستے ہوں گے جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کچھ عذر معذرت کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اگر تمہیں کوئی داؤ کرنا آتا ہو تو آؤ چل چکو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے اور چشموں اور میووں میں، اور جو انہیں مرغوب ہوں۔ دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ مبارک، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جھٹلانے والوں، چند دن چین سے کھا پی لو، تم بے شک گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ